अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं, कलीसियाई कैलेंडर के एतबार से, इबादती कैलेंडर के एतबार से आमद का आज चौथा इतवार है। और इस इतवार में अब आप देख लें कि सारी चीज़ें सिमट के आ गई हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप बाइबल्स ले आएं ताकि हम इस इतवार पे ज़रा रोशनी डालें और देखें कि आज की इंजील हमें क्या कहती है। आज की पहली तिलावत है मीका नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब पहली से चौथी आयत तक, और ज़बूर 80 उसकी दूसरी, तीसरी, 15वीं, 16वीं और 18वीं, 19वीं आयत, यानी इसमें 6 आयतें हैं, बल्कि 7 ना 6। और दूसरी तिलावत है इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब 5वीं से 10वीं आयत तक। और इंजील जलील है आज लूका के मुताबिक, उसका पहला बाब 39वीं आयत से लेके 45वीं आयत तक। आइए हम पहले इंजील सुने और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से कही गई थी वो पूरी हो गई। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। ए मसीह तेरी सिताइश हो। देखिए, आज हम अपने इबादती कलीसिया कैलेंडर के एतबार से हम आमद का चौथा यानी आखिरी इतवार मना रहे हैं। और ये जैसे हम तसव्वुर करते हैं कि 4 ज़मानों से हम गुज़र के आए हैं और इंतज़ार करते आए हैं, और इस इंतज़ार का मतलब ये था कि हम यीशु की आमद की तैयारियों में मसरूफ़ थे। और देखें, ये दोनों तरह की बातनी और दाखिली तैयारियां, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। अपने घरों को हम सजाते हैं, अपने अजीज़ों को कार्ड्स लिखते हैं, उनकी खबरगीरी भी करते हैं, उनका हाल जानते हैं, और ऐसे ऐसे दोस्तों को हम लिखते हैं जिनको हम बरसों नहीं कुछ भी लिखते या याद करते, हम उनको भी कार्ड भेजते हैं। ये इस त्योहार का, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, या यीशु की पैदाइश का जो दिन है, इसकी ये बड़ी खूबी है कि हम, तो ये मसरूफियात हैं हमारी। और फिर जो दिन है, वो दिन जिस दिन यीशु का यौम पैदाइश है, वो तो क्लाइमेक्स है। लेकिन मुझे हमेशा ये रहता है कि तैयारियां तो हम बड़े ज़ोर शोर से करते हैं और उस दिन के बाद हम थक हार के बैठ जाते हैं कि जी बड़ा दिन हो गया। यानी हम उसको बड़ा दिन, अभी तक भी हम बड़ा दिन कहते हैं, हालांकि वो क्रिसमस है। उसको बड़ा दिन कहना मुझे नहीं समझ आती कि ये कहाँ से ये चीज़ आई कि क्रिसमस जो है, जो मसीह की पैदाइश का दिन है, वो उसको बड़ा दिन कहते हैं।
میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو میں تلاش کروں کہ یہ کہاں سے آیا، لیکن وہ صرف ایک ہی بات ہے، چلیں وہ ہم شاید کرسمس کے دن ہی ہم بات کریں گے اس پہ۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مریم اور الزباتھ، یہ دو وہ خواتین ہیں جو ملتی ہیں۔ میں ایک بات کہہ دوں کہ تخلیق کائنات جب ہوئی اور اس کے بعد جب انسان کو خدا نے تخلیق کیا، آدم اور حوا کو، تو آدم کی جو ساتھی تھی حوا، اس نے کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اور گناہ کے ساتھ موت آئی۔ اور پھر اس شیطان کو خدا نے ملامت کر کے اس کو کہا کہ دیکھ، تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان ایک دشمنی ہوگی، وہ تیرا، اس کی جو نسل ہے وہ تیرا سر کچلے گی، اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ عورت کی بات کی اس نے، خدا نے، اور اس کے بعد زمانہ چل پڑا۔ ہم تو بڑے، جیسے کہنا چاہیے، بابرکت لوگ ہیں۔ ہمیں خدا نے دیکھیں یہ کلام دیا، ہمیں وہ لوگ دیے، ہمیں وہ بزرگ دیے، اور کلیسیا کے وہ آباء و اجداد ہمیں دیے، جنہوں نے ہمیں سب کچھ سمجھایا کہ وہ عورت جس کی بابت کہا گیا تھا، آج دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ عورت جس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے سلام ہے مریم، اس کو سلام کرتا ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، خدا تو پرفضل ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ ایک وہ عورت جس نے خدا کا حکم نہ مانا، پھل کھایا، اور ایک یہ عورت ہے جس کے پاس فرشتہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ تجھ پہ سلام، تو پرفضل ہے اور تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل۔ اور وہ پھل ہم جانتے ہیں کہ وہ پھل کیا ہے، کون ہے۔ فرشتہ یہاں آتا ہے، اور دوسری طرف فرشتہ اس سے پہلے زکریا کو ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیری بیوی الزباتھ، اس کے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی عجیب طریقے سے، الزباتھ جو ہے وہ مریم کی رشتہ دار ہے، اور فرشتہ، وہی فرشتہ جو ہے وہ مریم، پہلے الزباتھ کے پاس، زکریا کے پاس جاتا ہے، اور پھر مریم کے پاس آتا ہے، اور مریم کو بتاتا ہے کہ تیری رشتہ دار جو ہے الزباتھ وہ بھی حاملہ ہے۔ اور مریم اسی وقت اٹھ کے جو ہے وہ اپنے گھر سے، ناصرت سے، وہ شہر ہے، اس کا نام ایک مشکل سے ہے، آئین کریم، جو آج بھی وہاں پہ سنا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا گاؤں ہے، وہ اس کی جائے پیدائش ہے، اور وہاں پہ گرجے وغیرہ بھی ہیں، اور اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور لوگ وہ دیکھنے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس فرشتے کا دونوں کو پیغام دینا اور یہ پیدائش کی بات کرنا، تو مریم جو ہے وہ فوراً اس کے لیے وہ اٹھتی ہے، اور جا کے وہ، اچھا یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ پہلے ہم اس پہ ہم ذرا دیکھیں کہ مقدسہ مریم جو خاتون ہے جس کے حوالے سے یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ سلام ہے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ یہ فرشتے نے نہیں کہا، یہ ہم سنیں گے آگے جا کے۔ اب دیکھیں یہ جو بات کہی گئی ہے، بڑی، بہت بڑی بات ہے، اور
ہم اس لیے مقدسہ مریم کو بہت عزت اور تعظیم اس کی کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آگے چل کے جب وہ آتی ہے الزباتھ کے پاس، تو الزباتھ جو ہے وہ خاتون ہے جس کے بطن میں جو اس کا بیٹا تھا، جسے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع بپتسمہ لینے گیا تھا تو اس نے کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہے کہ جب مریم الزباتھ کے پاس جا کے اس کو سلام کرتی ہے، تو الزباتھ کے بطن میں، اس کی کوکھ میں اس کا بچہ جو ہے اچھلتا ہے، اور وہ جو اچھلنا بڑے بڑے جو یہ تھیولوجینز ہیں، علم الہیات کے جو ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس بچے نے اشارہ کیا کہ دیکھو خدا کا برہ جو کہ مریم کے بطن میں تھا۔ اس نے وہاں پہ سب سے پہلی گواہی جو ہے یسوع کے بارے میں وہ وہاں پہ دی گئی، اور دونوں ماؤں کے بطنوں میں بچے تھے جن کا یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ گواہی دیتا ہے، اور پھر اس کی ماں بھی گواہی دیتی ہے، اور وہ گواہی کیا دیتی؟ وہ بہت بڑی گواہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے یہ چیزیں نہیں بنائی، یہ تو اس دن سے ہے جس دن سے یسوع مقدسہ مریم کے ذریعے حمل میں پڑا، وہ حاملہ ہوئی اور وہ اس کے بطن میں پنپنے لگا، اس وقت سے اس ویلے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب پرانا عہد نامہ وہاں ختم ہوا اور نیا عہد نامہ شروع ہوا۔ یہ اس حوالے سے بھی بہت اہم بات ہے کہ جب فرشتہ وہاں پیغام دیتا ہے اور مقدسہ مریم جب حاملہ ہوتی ہے، تو اس وقت پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نئے عہد نامے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جب وہ الزباتھ کو ملتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیا ہے کہ خدا کی ماں میرے گھر آئی۔ یہ بڑی بہت بڑی بات ہے۔ خدا کی ماں، اس نے کہا خدا کی ماں، وہ روح القدس سے بھر گئی، لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کے کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ میرے خداوند کی ماں، ہم اس لیے ماں مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں کبھی جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب داؤد نبی تقریباً بادشاہ بن گیا تھا تو اس نے کہا کہ جی ہم جو عہد کا صندوق ہے اسے لے کے ہم تو یروشلم میں اپنے وہاں لے کے آئیں، تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں بڑا، اور وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ لے کے آتے ہیں تو جب وہ یروشلم میں آ جاتے ہیں تو وہاں سوچا جاتا ہے کہ بھی اس کو کہاں رکھیں، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ داؤد کے گھر رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن داؤد نے کہا کہ میں کیسے خدا کو اپنے گھر میں رکھوں گا، یہ تو خدا کا صندوق ہے، عہد کا صندوق ہے۔ تو پھر وہ ایک لاوی تھا، شاید اس کا نام عبید ادوم جتی تھا، اس کے گھر میں رکھا گیا اور تقریباً 3 مہینے وہاں رہتا ہے۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مجھے یاد آئی کہ داؤد نے بھی کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں خدا کو اپنے گھر، تو یہاں مقدسہ الزباتھ جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ خدا کی ماں میرے گھر آئی۔ دیکھیں یہاں خدا کی ماں ہے اور فرشتہ کہہ کے کہتے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور صرف ایک چیز جو ہم نے اس میں شاید ایڈ کی ہے، اور وہ ایڈ کیا کی ہے، وہ کلیسیائی جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ان کا ہے، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت اختتام ہے سلام مریم کا، بہت خوبصورت اختتام ہے۔
یہ ہم آگے چل کے اور بہت سی چیزیں دیکھیں گے عظمت کے حوالے سے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا کی ماں ہے، وہ وہ خاتون ہے جس نے عہد کا صندوق، وہ اس کو بلکہ اس خاتون کو عہد کا صندوق کہا جاتا ہے، وہ آرک آف کوننٹ ہے، عہد کا صندوق ہے جس میں کلمہ موجود تھا۔ وہ کلمہ کو لے کے الزبات کے پاس جاتی، وہی کلمے کو لے کے وہ بیت لہم جاتی جہاں پہ کلمے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی مستند ہیں کہ کسی طرح ہم انکار نہیں کر سکتے مقدسہ مریم کی عظمت سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مقدسہ مریم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم یسوع سے بڑھ کے اسے اہمیت دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یسوع، ہم کہتے ہیں خدا کی ماں، یسوع کو ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمہ خدا ہے، اور جب ہم اسے کلمے کی ماں کہتے ہیں، خدا کی ماں کہتے ہیں، تو یہ قطعی یہ نہیں ہے کہ جو کلمہ ہے وہ چھوٹا ہے اور ماں بڑی ہے۔ نہیں، ماں تو وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ہر حال میں اس کی ماں ہے، اس لیے اس کی تکریم، اس کی تعظیم کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے، اور ہم لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی، یہ تو دیکھیں، اب یہ بات تھی ساری اس کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج چوتھا اتوار ہے اور آخری اتوار ہے آمد کا، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے یہ تو سارا واقعہ سن لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ ایسے ہے، اور یہ جو نسل انسانی، جو انسان کی نجات کا جو ذریعہ عورت وہ بنتی، جس کا خدا نے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے ذکر کیا تھا، وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مقدسہ مریم ہے جس کے حوالے سے نجات جو ہے اس دنیا میں آتی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ بہت سی چیزیں ہیں اس میں کرنے سوچنے والی۔ ایک تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ دو عورتیں ملتی ہیں، الزبتھ اور مریم، کیسی عجیب بات ہے۔ ایک کلمے کو لیے ہوئے ہے اور ایک وہ جو کلمے کی شہادت دیتا ہے۔ ہم جب عام زندگی میں لوگوں کو ملتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے بہت قریبیوں کو، بہت عزیزوں کو، جو بہت عزیز ہوتے ہیں ہمیں، اور بہت سے ایسے لوگ جن سے ہم سرسری طور پہ ملتے ہیں، بہت سے ایسے جسے ہم جانتے بھی نہیں اور دیکھتے ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان کو اپنی شکل پہ بنایا ہے۔ مانا کہ وہ دونوں خواتین جو تھیں، مقدسہ مریم اور مقدسہ الزباتھ، وہ دونوں جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی، کیونکہ کلمہ، میں کہتا ہوں کہ ہم بھی تو خدا کی شکل پہ بنائے گئے ہیں۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ؟ کیا ہمارا رویہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے اس پہچان سے کہ کلمہ اس کے وطن میں ہے، اور کلمے کی شہادت دینے والا الزباتھ کے وطن میں ہے، اور وہ دوسرے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ یہ رشتہ دار بھی ہیں۔ ہم عام زندگی میں کم از کم یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر انسان کو کہ وہ خدا کی شکل پہ بنایا گیا ہے، تو اس میں خدا کی دی ہوئی بہت سی خوبیاں تو موجود ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں اس پہ میں نے سوچا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ میں جب جیل میں کام کرتا تھا تو ہمیشہ میں قیدیوں سے یہی کہتا تھا، جب بھی ہم گرجے میں اکٹھے ہوتے تھے اور ان کو شک رہتا تھا کہ ہم شاید ان کے ساتھ تعصب کرتے ہیں، ان کے جرم اور اس حوالے سے، میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، مجھے اس سے قطعی کوئی وہ تعلق نہیں ہے میرا اس سے، لیکن میرا یہ تعلق ہے کہ تم خدا کی شکل پہ بنائے ہوئے انسان ہو، میں تمہیں کیسے برا کہہ دوں؟ جو تم نے کیا ہے وہ تمہارا ہے، وہ تم جانو اور خدا جانے، لیکن میرے سامنے تو تم وہ ہو
جو خدا کی شکل پہ بنائے گئے۔ اور یہی میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے الزبتھ اور مریم ملتی ہیں، وہ ایک حوالے سے ملتی ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ ہم عام زندگی میں انسانوں کے ساتھ کیا کس طریقے سے ملتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جس کو بھی ہم مل رہے ہیں، جس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے سامنے ہے، وہ یقیناً خدا کی شکل پہ بنایا ہوا ہے۔ اور اگر ہم خدا کو اتنی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اتنی اس کا احترام کرتے ہیں، اتنا اس کو مانتے ہیں، تو کم از کم اس کی بنائی ہوئی چیز کو، جو ایک اس کا ثبوت ہے، ہم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یا ہمارے دل میں اس کے لیے کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، ہم اس پہ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ کیا۔ اس کے بعد جو دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب انتظار کرتے ہیں تو انتظار کرتے کرتے بعض اوقات تھک بھی جاتے ہیں۔ آ، تو ہم اس طرح کریں کہ جب ہم انتظار کرتے ہیں نا، تو ہم ایسے انتظار نہ کریں کہ جو ہمیں تھکا دے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم جب انتظار، یعنی یسوع کی پیدائش کا جب ہم انتظار کرتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ تھک ٹوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور 25 کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بس پھر دوستوں کو ملنا جلنا رہ جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ یسوع کی پیدائش کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ صرف یہی کہ جب ہم گرجے جا کے جو سنتے ہیں اور بس؟ لیکن یہ ہے کہ یسوع اس دنیا میں آیا ہے، یسوع اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے آ کے جو کچھ، دیکھیں ہمارے پاس بائبل ہے، ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے، ہم اس کی زندگی کو سارا جانتے ہیں۔ تو یہ جو پیدائش کا دن ہے نا، میرے میں اسے ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جب ہم بیٹھ کے تو ہم اس کی ساری زندگی پہ غور کرتے ہیں کہ وہ کس اس میں سے گزرا ہے، کیا دور تھے، کیا زمانہ تھا، کیا کچھ اس نے کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سارے زمانے میں جس میں سے وہ گزرا ہے، کیا میری زندگی میں کوئی اس کا اثر ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی نقصان ہے؟ میں اسے کیسے دیکھتا ہوں؟ کیا میں اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہوں؟ تو مجھے بڑا یہ جو بڑا دن جسے ہم عام کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دن کہنا تو بڑی ایک توہین کی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اس میں تو یسوع کا کہیں ذکر ہی نہیں آتا۔ کرسمس تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ کرائسٹ کے حوالے سے کچھ ہے، آ، اور یا پھر سیدھا جو ہے یوم پیدائش، یا یوم کیا، یسوع کی پیدائش کا دن، یسوع کا جنم دن، وہ تو بڑے بامانی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور اپنی اور یسوع کی ساری زندگی پہ غور کرنا، دھیان کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، وہ امن کا شہزادہ اسے کہا گیا ہے۔ تو امن کا شہزادہ جو ہے، اب جب کہ ہم نے 4 ہفتے انتظار کیا، اور اب ہم بالکل اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں پہ کسی وقت بھی ہم امن کے شہزادے کو ہم مل سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں ایک امیجنری، ایک خیالی سا وہ تصور بنایا ہوا ہے، لیکن یسوع تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے۔ ہاں، ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بار جب ہم یسوع کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق نیا کر چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہر لمحے ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے، اور ہر لمحے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب ہم یسوع کے ساتھ اپنا رشتہ بناتے ہیں، رشتہ وہ نیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ نیا ہوگا، اور پہلے سے بڑھ کے ہوگا۔ اگر پہلے سے بڑھ کے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کوئی کمی ہے، ہمارا اس کا رشتہ۔ اور یہ کلیسیا نے ہمارے لیے، پاک ماں کلیسیا نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا ہے، یہ دن بنائے ہیں، یہ موقع بنائے ہیں، تاکہ ہم بار بار، بار بار یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کو نیا کرتے رہیں۔ اور رشتے کو نیا کرنا، یہ ہی ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ نجات کے لیے جب میں کہتا ہوں ضروری ہے، کہ مطلب
मैं तो नहीं समझता कि पता नहीं क्या मुझे मिल जाएगा। निजात यही है कि मेरे इर्द-गिर्द मेरे जितने लोग हैं कि उनमें मैं प्यार बाँट सकूँगा। हम सब प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। किसी की कोई तकलीफ़ उसकी अपनी नहीं होगी, बल्कि सब उसकी तकलीफ़ में शामिल हो जाएँगे। जैसे आजकल आप देखें कि कैसे-कैसे हालात हैं और हम मसीही ख़ास तौर पे जो अपने मुल्क को छोड़ के आए हैं और पीछे हम बहुत कुछ सुनते, देखते और पढ़ते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखें ये सारी चीज़ें तो मेरी ज़ात से बाहर हैं। नहीं, वो मेरी ज़ात से बाहर नहीं है। वो मेरी ही है, मेरे अंदर है। हम सबकी हैं, हम सबके अंदर हैं। इसलिए मैं उनके लिए भी बड़ा हसास होना चाहिए। हमारे अंदर उनके लिए बहुत एहसास होना चाहिए और हमारे अंदर उनके लिए कुछ न कुछ करने का भी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। देखें दुआ हम ज़रूर करते हैं और दुआ हम करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मेरी दुआ करने से कि मैं खुदा को कहूँ कि खुदा तू कर, वो नहीं करेगा। दुआ यही होगी कि मैं खुदा से ये हिम्मत माँगूँ कि तू मेरे साथ चल कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं कुछ लिख सकूँ, किसी को कुछ बता सकूँ, किसी को कोई ऐसा हौसला दिला सकूँ कि तुम जो ये कर रहे हो, ठीक है। मेरे हैं राब्ते पाकिस्तान में भी हैं, इधर-उधर लोगों के साथ होती हैं बातें और मैं अपनी जितनी मेरी बसात है, जो आप समझते हैं बातें करने का तो मुझे है ही शौक और मैं उनको जो बता सकता हूँ, बताता हूँ और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि जाके तो उसमें वहाँ बैठ के तो देखें क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमें कभी न कभी अपने घर ज़रूर जाना है। और मैं उन सब दोस्तों, भाइयों-बहनों से कहूँगा कि जब भी मौका मिले वो ज़रूर जाएँ अपने घर। और ये दिन होते हैं ये हमें याद दिलाते हैं कुछ चीज़ें और ये चीज़ें या घर जाने की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हमारा शायद घर है भी नहीं वहाँ पे। मेरा मतलब कहने का ये है कि हम अपने लोगों के पास जाएँ। चाहे हो सके जो कर सकते हैं वो जाएँ, देखें कि वो कैसे हाल में हैं और जहाँ तक हो सके उनका हौसला बढ़ाएँ, उनको हिम्मत दिलाएँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब कई हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार भी हैं, जिनकी हम वो मदद नहीं कर सकते, जो हमें करनी चाहिए। अब उसमें वो भी शायद इस बात को बुरा समझते हैं, लेकिन ऐसे ही है। ये ज़िंदगी जो है हर किसी की अपनी ज़िंदगी है और हर किसी को अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी। ये कि अगर उस ज़िंदगी के लिए हम दूसरों का इंतज़ार करें कि हमारी मदद करें, तो शायद वो मायूस होंगे और ये मैं आपको सच कह रहा हूँ कि वो मायूस होंगे। इसलिए खुदा से जो वो मदद माँगे वो यही कि उनको कोई ऐसी ताकत मिले कि वो अपने मसाइल जो हैं, उनको वो खुद हल कर सकें। देखें ये रोज़ों का कह रहा हूँ, आमद का आखिरी इतवार है, चौथा इतवार है, उसके बाद खुशी ही खुशी है। खुशी तब भी थी, अभी भी बड़ी महफ़िलें और बड़ी दावतें हो रही हैं। वो उस वक़्त एक क्लाइमेक्स होगा कि हम इंतहा को पहुँचेंगे, वो दुरुस्त है वो अपनी जगह। लेकिन हम फिर भी कभी ये ना भूलें कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त, अहबाब और अज़ीज़ हैं जो मुख्तलिफ ज़रूरतों में बेचारे ज़रूरतमंद हैं कि हम उनका ख़्याल रखें और जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद करें। अब हमारा मदद का सिर्फ़ रोटी, कपड़ा, मकान के हवाले से नहीं और बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से ज़राए हैं और बहुत सी चीज़ें जिनसे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये मदद हम देखें कि मरियम उठ के अपने घर से एलिसबात के पास जाती है और कहा यूँ जाता है कि वो बहुत देर तक वहाँ रहती है। वो इसलिए कि चूँकि वो एलिज़ाबेथ जो है वो हामिला थी, तो ये उसकी मदद करने चली गई। कुछ इस तरह का रवैया जो है हमारा भी, अपना भी कुछ होना चाहिए। शायद हम जा नहीं सकते, लेकिन और बहुत से तरीके हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुक़द्दसा मरियम की जो ताज़ीम और ख़ास तौर पे जो रोज़री है मैं बहुत इसका कायल हूँ कि रोज़री के दाने जिस तरह उस पिरोए होते हैं एक लड़ी में, हम मसीही जो हैं, उसी रोज़री के
نسبت سے اسی روزری کے حوالے سے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے. اس لیے میں روزری جو ہے بڑی باقاعدگی سے کسی نہ کسی وقت اپنے گھروں میں، باہر دوستوں میں یہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور مقدسہ مریم کو، وہ اس کو ہمیشہ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، یہ اس کا حق ہے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے اور یہ حق اس کو دینا چاہیے. یہ اس کی تعظیم ہے. آمین.